बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं, हमारी आपसे मुलाकात होती है और प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी आप सब लोग जानते हैं। लाइव कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है और उसके अलावा जो है वो आप सब जानते हैं कि हर रोज़ की तरह हमारे साथ उलमाए किराम जो कि आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। आप लोगों के जो सवालात होते हैं, आप लोगों के मसाइल हुआ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए आप अहबाब की रहनुमाई कुरान सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाए। हर रोज़ की तरह हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, जिनको आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं, अहबाब की रहनुमाई करते हैं, वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फिर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन आप सब जानते हैं कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम दौरान प्रोग्राम जो है वो अपने तमाम कॉलर्स को शामिल करें और साथ साथ रहनुमाई की जाए और उसके अलावा जो भी मसाइल आप लोगों के होते हैं उनको प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए। और नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मेंशन है, आप लोग सवाल करना चाहें, हमारे साथ बात करना चाहें। उसके अलावा एड्रेस भी हमारा दौरान प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर मेंशन होता है। अगर ख़त के ज़रिए किसी सवाल के ज़रिए या कुछ भी आप हम तक पहुँचाना चाहें अपने मसाइल अपने, तो वो भी इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी। और हम हर रोज़ बात कर रहे होते हैं किसी न किसी एक मौजू पर भी। हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी रहनुमाई इस हवाले से भी साथ साथ की जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक का दिन गुज़रा और अल्लाह के फज़ल व करम से ये बड़ी ख़ास मेहरबानी है उसकी, और हर हाल में हमें अपने रब का जो है वो शुक्र अदा करना है। और दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हर घड़ी रहमतों वाली है, बरकतों वाली है, अज़मतों वाली है। और अगर बात थोड़ी सी इस हवाले से की जाए कि कल जैसे कि आप जानते हैं कि ये जून का महीना है और आज 2 तारीख़ है, तो ये भी बड़ा एक ख़ास करम नवाज़ी है परवरदिगार आलम की। क्योंकि जब बात जून के महीने की ही आ जाती है तो एक गर्मी की शिद्दत इख्तियार करने वाले मामलात हमारे सामने होते हैं, लेकिन 2-3 दिन से मौसम भी बहुत खुशगवार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बल्कि रहमत की बारिश भी परवरदिगार आलम की तरफ से बरसती हुई हमें नज़र आती है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो ये सारे मामलात भी जो है वो बड़ी उसकी मेहरबानी है। अच्छा, इस टॉपिक के हवाले से अगर एक बात हम करें तो इंशाअल्लाह सोहरवर्दी साहब से भी इसकी वज़ाहत लेंगे, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जून का महीना चल रहा है और ठंडी हवाएँ हैं। यहाँ तक कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर तो जो है वो लोग मुकम्मल सर्दी वाले मामलात वहाँ पर पेश आ रहे हैं। तो ये भी बड़े लोगों के ज़हन में सवाल अजीब सा आ रहा है कि मौसम जून में ऐसा है, बड़ा अच्छा है, तो क़यामत की निशानी है जी, क़यामत बड़ी क़रीब है। तो अपने अपनी तरफ से हर बंदा जो है वो क़यासराइयाँ कर रहा है और सोच विचार हर बंदे के जहन में साथ साथ चल रहा है। तो इस पर भी कुछ हम थोड़ी सी बात आज इंशाअल्लाह साहब से करते हैं ताकि ये भी रहनुमाई की जाए कि क्या आया ऐसा कोई मामला है, यानी हर चीज़ को अगर जो है वो हम क़यामत के साथ मिला दें, हर सारे मामलात को जो है वो हम ऐसे चीज़ों के साथ अटैच कर दें, तो क्या आया ये ठीक है, ये दुरुस्त है, या फिर इसमें कोई और ऐसा मामला है, या फिर ये बस ये बातों की हद तक की सारी चीज़ें हैं। लावा साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा, ज़रा आगाज़ कीजिएगा। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तानी साहब। आप अक्सर हालात हाज़रा पर गुफ्तगू करते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर हमारी ये ख्वाहिश है और हमारे ज़हनों में ये बात जा रही है कि शायद कोई अलामात क़यामत हैं, तो फिर हमने अगर ये अलामात देख ही ली तो हमने किया क्या? आपने किया? वाह वाह, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। कि फिर डर जाएं हम, खौफ खुदा पैदा करें, तैयारी करें बिल्कुल। कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी एक सवाल किया गया, तो
موت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا آپ نے کیا ہے، کیا تیاری کر لی ہے آپ نے، کوئی کتنا آپ نے آگے جانے کے لیے آپ نے جمع کیا ہے؟ تو اگر یہی ہمارے ذہن میں بھی بات ہے کہ قیامت، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے بھائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تو آنی ہے، آنی کب ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور آثار جو ہیں اس کے علامات قیامت کے وہ صاف ظاہر ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ بتایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں کہ آگے جانے کے لیے، اور ہر اس شخص کے لیے قیامت ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، بالکل اس کے لیے تو قیامت ہے۔ قیامت اس کے لیے نہیں ہے کہ جو ابھی زندہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری کریں۔ دوسری سیکنڈ جو آپ نے بات کی ہے کہ جون کا مہینہ ہے، بارشیں ہونی ہیں، اگر سب کچھ سائنس کے مطابق ہی ہو جائے تو پھر وہ رب العالمین ہے، پھر تو بندہ کہے گا کہ جو ہم کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ایسا ہی اس نے یہ بھی ایک آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، جو تم کہتے ہو کو ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے، جو تمہاری سائنس ذائچہ نکالے یا موسم کے حالات بتائے یا اتنی سینٹی پہ درجہ حرارت آپ کا جانا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی کے مطابق ہو، کیونکہ اصل تو سارا نظام تو میرے رب کا ہے، اور الیس اللہ بحکم الحاکمین، اصل تو تمام حاکموں کے اوپر وہی حاکم ہے، نظام بھی اس کا ہے، بے شک، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے۔ تو بیسیکلی جون کے مہینے میں بارشوں کا آ جانا، یا اگست میں یا جولائی میں بارشوں کا آ جانا، یہ سارے اسی کا، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بے شک۔ ہاں، ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کچھ اگر معمولات، حالات سے ہٹ کر کچھ معاملات اگر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں خود اپنے اوپر سوچنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، کہ ہمارے یہ جس طرح آسمانی آفات و بلیات کا آنا، یا کچھ ایسے معاملات ہیں، آندھیوں کا آنا، طوفان کا آنا، زلزلے کا آنا، اور مسلسل قحط سالی کا آ جانا، یا یہ چیزیں معاملات ہیں، اور یہ ڈپینڈ کرتی ہیں ہمارے اعمال کا، کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں جس کے مطابق یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ تو یہ نہ سوچیں کہ جون میں بارشیں کیوں آ رہی ہیں، یہ سوچیں کہ اگر آ رہی ہیں جون میں تو ہمارے اعمال کیا ہیں۔ یہ قرآن پڑھ لیں، عذاب اس وقت نازل ہوتے ہیں جب قوم نافرمانی کی انتہا پہ پہنچ جاتی ہے، بالکل، اور قوم اپنی بدعمالیوں کے نشے میں اس طرح گم ہو جاتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی دین بھی ہے، کوئی اللہ بھی ہے، کوئی نبی بھی ہے۔ مطلب ہے کہ پھر جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا، اور جو حرام ہمارے اوپر کر دی گئیں، تو اگر ہم ان حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھ کے کریں گے اور اللہ کی ٹوٹل نافرمانی میں چلے جائیں گے تو عذاب تو آئے گا، عذاب تو آئیں گے، پھر قحط سالیاں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے۔ یہ امت ہمارا جو ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کوئی بدعمالی نہیں ہے یا ہمارے اعمال کوئی اتنے غلط نہیں ہیں، یہ چھوڑ دیں اس بات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی قوموں میں بدعمالیاں تھی اس میں کوئی ہم کم نہیں ہیں، یہ صرف ایک کرم ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ اللہ رب العالمین نے اس محبوب کے صدقے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب میں اس لیے نازل عذاب نہیں کر رہا کہ تو ان میں رہتا ہے۔ تو اس محبوب کی وجہ سے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے، حضور ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، ساری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، ٹائم اگر ہے تو میں آپ بسم اللہ بتا دیتا ہوں۔ آپ بات کیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے باہر نکلے، ایک مسجد ہے، اس مسجد میں آپ گئے، اور اس مسجد میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ جا کے آپ نے نماز پڑھی اور ایک طویل دعا مانگی۔ میں اکثر سمپل سادے لفظوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تاکہ سمجھ جائیں۔
آپ نے طویل دعا مانگی ہے، اس دعا میں آپ نے 3 چیزیں مانگی ہیں. بعد میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بتایا کہ میں نے 3 چیزیں مانگی ہیں جن میں سے 2 اللہ نے قبول فرما لی ہیں اور ایک سے اللہ نے روک دیا ہے. کیونکہ اللہ اگر نبی وہ مانگے جی تو دعا تو نبی کی تو رد ہوتی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے روک دیتا ہے کہ محبوب اس کو نہ مانگے، بالکل اس کو نہ مانگے. 2 چیزیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلی دعا حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگی کہ مالک میری امت کو ٹھیک قحط سالیوں میں ڈال کر نہ مارنا. اللہ یہ جو قحط پڑ جاتے ہیں، قحط میں ڈال کر میری امت کو نہ مارنا. نہ مار ٹھیک، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. دوسری حضور نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا. محفوظ فرمانا. سبحان اللہ. اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسری دعا حضور نے مانگی کہ یہ قتال جو ہے، یہ ایک دوسرے کو قتل کرنا مارنا، یہ صورتحال ہے، میری امت کو اس سے بھی محفوظ رکھنا. تو اللہ نے روک دیا اس تیسری دعا سے کہ محبوب تیری امت ان کی یہ سلسلے تیری امت میں چلتے رہیں گے. ٹھیک. اب یہ آزمائشیں سمجھ لیں، یہ غزوات، یہ جنگیں، یہ قتل و یہ غارت، یہ سارا اس سے مالک نے روکا ہے. 2 پہلی دعائیں اللہ نے قبول. ایک کالر ہیں، شامل کر لیں پھر کنٹینیو کریں گے یہیں سے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سر، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، عائشہ بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. سر میں نے نا اپنے بھائیوں کے بارے میں نا استخارہ کروانا تھا، مینس کے پتہ کروانا ہے کہ ان کے لیے کون سا استخارہ بہتر رہے گا. وہ دونوں بھائی نا باہر جانا چاہ رہے ہیں. اچھا جی، نام بتائیں. بھائیوں کے ایک کا نام مصور ہے. مصور ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اس کی عمر ہے 32. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے اس کا نام منور ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ایج ہے 30. جی بہتر. دونوں باہر کا سفر چاہتے ہیں یا تو؟ جی جی، دونوں کا پروگرام ہے باہر جانے کا، لیکن ہم یہ پتہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ آیا ان کے لیے باہر جانا مناسب رہے گا بھی یا نہیں. والدہ کا نام بتائیں. عصمت بی بی. عصمت بی بی. ٹھیک. جی جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. ضرور. بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ چکا ہے انشاءاللہ. پھر سب رہنمائی کر دیتے ہیں. دونوں کے لیے سفر ہے اور اگر ہے بھی تو اس کے لیے کچھ آسانیاں اور مزید انشاءاللہ رہنمائی آپ جب آپ سن لیجیے گا اپنا. جی میرا بیٹا 2 چیزیں آپ ذرا غور سے سن لیں. نمبر 1 تو استخارہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ خود کر لیں استخارہ کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، آپ نے صاف ستھرا لباس پہننا ہے، باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کریں. اس کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر آپ نے ایک لفظ ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 دفعہ. 11 دفعہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے مقصد اپنا ذہن میں رکھنا ہے اور آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جانا ہے. 3 دن یہ آپ استخارہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا کہ ان کا باہر جانا بہتر ہے یا نہیں ہے بہتر. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر نماز کی پابندی کریں. بھائیوں کو بھی کہیں نماز پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. جس مقصد میں بھی کامیاب بھائی ہونا چاہتے ہیں آگے رستے آسان ہو جائیں گے. جی بہتر. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ ہیں کالر شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں بشیر احمد بات کر رہا ہوں کارا شہر سے. جی بتائیے گا. یہ سارا کرنا تھا بھائی. جی جی کس کے بارے میں بتائیں سوال؟ جی گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے. اچھا جی. بچے بس کہنا نہیں مانتے. ٹھیک ہے. جی. والدہ کا نام بتائیں. حفیظہ بی بی. حفیظہ بی بی. ہاں جی. ٹھیک ہے جی. میرے بچے
माँ का पूछा क्या बेगम का? जी जी, वालदा का नाम। हाँ, अफीजा बीबी। ठीक ठीक, चले इंशाल्लाह जी हम रहनुमाई करते हैं, आपको ज़रूर बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। घरेलू मामलात में एक तो बच्चे वगैरह बहुत जो है वो परेशान और तंग करना वगैरह, और दूसरा घर का कुछ माहौल बता रहे हैं कि ज़ाहिर है ऐसा है। जी मेरा बेटा, आप इस तरह करें कि एक तो सारे लोग नमाज़ पढ़ें बाकायदगी के साथ, सुबह कुरान पाक की तिलावत किया करें। आपने करना ये है कि 21 दिन आपने सूरत कुरैश पढ़नी है, लिईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलत अश्शिताअ वस्सैफ़। ये अब सूरत कुरैश आखिरी सूरतों में ये सूरत है, और नमाज असर के बाद आपने 21 दफ़ा इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूशी पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप अल्लाह के हुजूर में दुआ मांगें। इंशाल्लाह आपके हालात 21 दिन पढ़ें बेहतर हो जाएंगे। 21 दिन के लिए ये वज़ाइफ हैं जी जो आपको बताए गए हैं, आप ये कीजिएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हो सके तो अगर आप रब्ता करना भी चाहें तो आप दोबारा से रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। मज़ीद जो है वो आपकी रहनुमाई इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो की जाएगी। और दुआ गो भी हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ पैदा करे। बच्चे वगैरह, घर का माहौल कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा सा, और ज़ाहिर है बच्चों को संभालना और सारे मामलात को देखना एक फिर बड़ा मसला होता है, परेशानी भी होती है बाज़ औक़ात। बहरहाल हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह करीम मेहरबानी फ़रमाए, आसानियाँ आपके लिए भी पैदा फरमाए। नेक्स्ट देखेंगे कॉलर, हम बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? सर आमिर खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइएगा मोहतरम। सच्ची तकरीबन मुझे ना 8-10 साल हो गए सर, मैं बीमार रहता हूँ। ठीक है। मीदे का सर इशू है बहुत ज़्यादा, और दवाइयाँ मैंने काफ़ी यूज़ कर ली हैं लेकिन आराम नहीं आया सर जी। ठीक है। और बाकी टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, वो ठीक हैं, और वेट भी कम हुआ है 4-5 kg तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा जी, उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी 26 है। 26? हाँ जी। अच्छा जी, शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा। कितना अरसा हुआ शादी को? 1 साल हुआ। तो ये मसला कब से है आपके साथ? ये सर पहले से है, तकरीबन 6-7 साल हो गए, 8 साल तकरीबन। तो इतने अरसे से मेरे भाई, इतने अरसे से आप क्या फिर इलाज क्या कर रहे हैं इसका? मेडिकल इलाज कर रहे हैं या फिर कुछ और इसके बारे में आप देखते हैं? सर सिर्फ मेडिकल ही कर रहा हूँ इसका, और मेडिकल में मतलब किस टाइम आराम आता है और कैसे मतलब उसी का मसला हो जाता है। बदहजमी का मसला ज़्यादा रहता है खाने के बाद। ठीक है, चले हम रहनुमाई करते हैं जी इंशाल्लाह, ज़रूर आपको बताते हैं। अल्लाह करीम सेहत दे आपको। ज़ाहिर है ऐसे मामलात में तो जो है डॉक्टर्स का या फिर हिकमत के हवाले से अगर हम बात करें तो अद्वियात का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूँकि बात जो आपने अपने बारे में की है इंशाल्लाह सेहत याबी के लिए भी कुछ ना कुछ रहनुमाई ज़रूर आपकी क़िबला इरशा फरमा देते हैं इंशाल्लाह। आप जवाब सुन लीजिएगा जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाह। देखें मेरा बेटा, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे, दवाई अपनी जगह पे है, लेकिन आप नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें। थोड़ा सा पानी रख लिया करें साथ कोई, तो वो 7 दफ़ा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ के उस पानी को दम करके आप वो पी लिया करें। ये आप इंशाल्लाह इस अमल को आपने छोड़ना नहीं है, ये करते रहें। नमाज की पाबंदी भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी, हो जाएगी। और ये जब सूरत फातिहा को आप कसरत से पढ़ के पानी दम करके पिएंगे तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह खैर, जवाब सुन लिया जी आपने इंशाल्लाह। और ये आय मुबारक पढ़िएगा, आप पानी को दम करके पानी का इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अल्लाह करीम ने चाहा तो मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। मज़ीद देखते हैं जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। चलें जी, लाइन जो है वो उनकी ड्रॉप हो गई है जी।
دوبارہ سے اگر کال مل گئی تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور بات کر لیں گے جی. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز جو ہے وہ بند رکھا کریں، اور تاکہ پھر مسئلہ ہوتا ہے اس طرح آپ کی آواز، آپ کا سوال مسئلہ ہم تک ٹھیک سے پہنچ نہیں پاتا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ کالر سے. شامل کر رہے ہیں پروگرام. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سرائر مجھے تو بول رہا سرور صاحب ہو گیا. جی سرور صاحب فرمائیے. جی شوگر کا مسئلہ ہے. اچھا جی، جی ہاں. کیا عمر ہے آپ کی؟ 45 سال. 45 سال. کتنے عرصے سے مسئلہ ہے جی؟ 5-6 سال ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیں، اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے جی؟ کمزوری بہت، پٹھے بہت کمزور. ٹھیک ہے. جسم کی کمزوری بہت زیادہ. اللہ کریم خیر فرمائے. اچھا جی، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا. اللہ کریم آپ کو صحت دے. اور ڈائبٹیز کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے، کچھ ظاہر ہے یہ بھی ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ یہ بہت طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان کو اندر سے جو ہے وہ ختم کرتی ہے، کھوکھلا کرتی ہے، اور جسم کے ایسے حصوں میں جو ہے وہ اس کا نقصان پہنچتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ڈاکٹرز بتاتے ہیں، پرہیز بتاتے ہیں، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. روحانی طور پہ کچھ علاج اصل میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ رہنمائی آپ کی سرور صاحب فرما دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائی، شوگر کے لیے اگر تو آپ لاہور میں رہتے ہیں تو کوئی ٹائم نکال کے آ کے اس کی تویز لے جائیں. ادروائز اگر لاہور سے باہر آنا مشکل ہے تو آپ نا کثرت سے بسم اللہ شریف پڑھا کریں. جتنی زیادہ بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں نا، آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ لیکن پڑھیں باوضو ہو کر بسم اللہ شریف. تو اگر پانی پاس کوئی رکھ لیں تو جتنی دفعہ بسم اللہ شریف پڑھیں، پانی دم کر لیے کریں، اس کو پی لیں. تو بسم اللہ شریف کو کثرت سے پڑھیں، شوگر آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. چلیں، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کالر. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے گا. جی اصل میں میرا نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا جو بھی کام کرنے لگتے ہیں نا تو وہ ہمارا کام ہوتا نہیں ہے. مطلب پہلے میں گھر اپنا لینا چاہ رہی تھی تو اس میں بھی اتنی رکاوٹیں آئیں تو وہ میں نہیں لے سکی. اب میں کرائے کے گھر میں رہتی ہوں، میرے پاس کوئی اتنا وسیلہ اور سبب اسباب بھی نہیں ہے. تو اب میں کرائے کا گھر بھی بدلنا چاہوں تو وہ بھی نہیں بدل پاتی ہوں. کوئی بھی اندر کام کرنا چاہوں وہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر میں ہر وقت بیمار بھی رہتے ہیں سب، اسی طرح ہی گھر میں کوئی نہ کوئی ٹینشن بھی رہتی ہے. کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ جی میں زیبا بات کر رہی ہوں. زیبا. والدہ کا نام؟ جی انفلوحی. اچھا جی، آپ اپنے شوہر کا نام بھی بتا دیں. جی جہانگیر. ٹھیک ہے. کیونکہ نا نہیں شوہر تو نہیں ہے، ان جی. کی تو وفات ہو چکی ہے تو اچھا، گھر میں ٹھیک. کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، ایسے وزیر کوئی سبب اسباب نہیں ہے. یعنی فائنینشلی جو معاملات ہیں وہ سب آپ خود دیکھتی ہیں؟ جی گھر کے جو معاملات ہیں مطلب خرچ وغیرہ کے سارے وہ آپ خود دیکھتی ہیں، آپ خود کرتی ہیں؟ جی ہاں جی، بس اسی طرح ہی ہے کہ ٹھیک. مطلب بھائی وغیرہ کر دیتے ہیں. جی بہتر. اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ. لیکن میری معاملات ایسے ہیں کہ مطلب کوئی بھی کام کرنے لگو نا تو وہ ہمارا کام ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر کام میں رک جاتے ہیں اور بیماریاں بھی گھر میں ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے بیمار رہتے ہیں. ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. پروگرام دیکھیے گا. دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. مالک کائنات آسانیاں پیدا کرے میری بہن آپ کے لیے. اور جو ہے وہ زندگی کا ایک حسین جو ہے وہ انسان کا جو وقت اور لمحات ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کے شریک حیات کے ساتھ ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ مرد چلا جائے تو ظاہر عورت کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اگر عورت چلی جائے تو مرد کے لیے مسائل ہوا کرتے ہیں. زندگی کو ایک مکمل طریقے سے گزارنے کے لیے جو ایک حلال طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر ہم گزاریں تو ایک بڑی خوبصورت زندگی گزرتی ہے. تو مسائل اس کے بعد ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان پریشانیوں میں جاتا ہے، ٹینشنز ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کچھ رہنمائی پیشہ فرما دیتے ہیں. دیکھیں میرا بیٹا، بعض دفعہ انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اور آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں کہ
اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور صاف ظاہر قرآن پاک میں اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر آزماتا ہے۔ انسان ساری زندگی آزمائشوں میں جو ہے وہ، خاص کر کے یہ امت جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ جو ہے امتیوں میں کوئی کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔ بدعمالیوں کی وجہ سے انسان کو ضرور تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر امت جو ہے آزمائش میں رہتی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا میرا بیٹا کہ کوشش کیا کریں باوضو رہ کر نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نا صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور آپ نے پڑھنی بڑی محبت کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو کسی سے درست کر لیں۔ سورہ یاسین کو آپ ریگولر پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا حفیظوں کی ایک تسبیح نکال لیا کریں، یا حفیظوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو گھریلو حالات ہیں وہ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہے جی، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، حافظ صاحب میرا نام محمد پرویز ہے جی۔ ماں کا نام ارشاد بی بی ہے جی۔ اور میں استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں گھر کا اپنا، اور میرا یہ دیکھنا ہے کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں باہر جانے کی، دوسرے کسی بھی ملک میں، ٹھیک ہے، تو میرا ہو نہیں رہا ہے، تو کیا میں جا پاؤں گا؟ میرا کوئی رکاوٹ ہے یا کیا ہے؟ اچھا جی، کیا نام آپ نے بتایا اپنا پورا؟ محمد پرویز۔ والدہ کا نام؟ ارشاد بی بی۔ کہاں کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں؟ کسی بھی ہو، کسی بھی مطلب ملک میں، کہیں بھی میرا باہر کا کام ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے رزق دیا ہوا ہے۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی آپ کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے، اور جو آپ نے بتایا کہ جو ہے وہ کس ملک میں ہو یا کیا معاملہ، تو انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی سفر کے حوالے سے انشاءاللہ۔ سرورڈی صاحب بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ جو ہے نا نماز عصر کے بعد سورۃ کوثر پڑھا کریں، اور جتنی بھی آپ پڑھ سکیں آپ اس کو پڑھیں روزانہ ریگولر نماز عصر پڑھ کے، اور اگر 313 مرتبہ پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ تو انشاءاللہ آپ پڑھیں اس کو 313 مرتبہ عصر کے بعد سورۃ کوثر پڑھیں، اور اپنی دعا مانگیں۔ آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہو تو آپ بہت جلد چلے جائیں گے، آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی۔ جواب سن لیا جی آپ نے، جو آپ نے سوال کیا اپنے لیے، تو انشاءاللہ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ ہو کے رہے گا، وظائف کے ساتھ، قرآن پاک کی آیات کے ساتھ، اور ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے کچھ آسانیاں ہوتی ہیں، اور ان آسانیوں کے لیے جو ہے وہ انسان ساری کوششیں کرتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ مالک کائنات آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے بھی، اور بھی ہمارے جتنے کالرز پروگرام میں شامل ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں اپنے لیے، چونکہ کاروباری حوالے سے جو ہے وہ بہت ایک عرصہ دراز سے احباب جو ہے وہ ہمیں پریشان نظر آتے ہیں، اور مستقل چونکہ جو ہے وہ کچھ حالات ایسے نہیں ہو رہے ہیں کہ احباب جو ہے وہ خوشحال ہمیں عوام نظر آئے اپنی، یا پھر شکر بجا لاتے ہوئے، تو کبھی جو ہے وہ حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی حالات جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بس ناساز بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں تو خیر ہر حال میں ہی اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کریم خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک کائنات آپ تمام دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا آج خاص دن، بابرکت دن جو گزرا ہے، اس کے صدقے میں مالک سب پر اپنا کرم فرما دے انشاءاللہ۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم کالر بات کرتے ہیں، پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام سے بی بی سرائے رمجیت کو گل کرنے کی، میرا بیٹا شہریار اچھا جی، باہر بھیجنا چاہنے اٹلی کی، تو کوئی کامیابی نہیں ملتی، کوئی وسیلہ نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، نام کیا ہے جی؟ شہریار۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اسلام سے بی بی۔
ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے بچے کی؟ 22-23 سال ہے عمر. 22-23 سال. ہاں تو کوئی کامیابی کوئی وسیلہ نہیں بن رہا. 1.5 سال ہو گیا تھا پھر میں. تو ابھی کس جگہ کے لیے باہر کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اٹلی کے لیے کر رہے ہیں. اٹلی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. ضرور آپ کو بتاتے ہیں. پروگرام دیکھیے گا. پہلے بھی اسی حوالے سے کال تھی اور مطلب آج کافی زیادہ جو ہم بات کر رہے ہیں حالات کے حوالے سے ظاہر ہے تو ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اچھے سے اچھا ہو یعنی جو ہے وہ. تو اسی لیے سفر کے حوالے سے بہت کالز ہیں تو ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ قبلہ رہنمائی فرمائیے گا. بس پاکستان کو لوگ کافی چھوڑنا چاہتے ہیں. ڈسارٹ ہوئے ہیں لوگ اصل میں. حالات اتنے لوگوں کے ٹائٹ ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان بچیاں بچے جو ہیں آگے جاب ہی نہیں ہے. تو ماں باپ اتنے پیسے خرچ کر کے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے لیکن آگے جاب نہیں ہے. میری بہن اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. آپ اس طرح کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. اس کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں, اپنا مقصد پیش کریں. انشاءاللہ آپ چند دن پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, وہ بہترین اسباب پیدا کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. حالات و واقعات کے پیش نظر سارے معاملات ہوتے ہیں جی. مالک کے کائنات کرم فرمائے, اپنا فضل فرمائے. سب کے لیے دعا گو ہیں جی. مالک سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے بھی سوال کیا تو کچھ وظائف اور کچھ چیزیں دعا کی صورت میں جو آپ کو بتائی گئیں, مالک کی کائنات اپنا کرم فرماتے ہوئے آپ کے لیے بھی آپ کے بچوں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پروردگار پیدا فرمائے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. دیکھیں گے نیکسٹ کالر, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. ہلو. چلیں جی, کال جو ہے وہ ان کی ڈراپ ہوگی جی. اگر دوبارہ سے کال ملے گی تو ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور بات کر لیں گے. ٹی وی کا والیوم آپ لوگ پلیز بند رکھا کریں. وقت کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم اس کا خیال کریں اور وہی جو ہے وہ ہم سب کے لیے اچھا ہے. اور بہت سی کالز ہوتی ہیں, لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے, پروگرام میں سوال اپنے شامل کیے جائیں. تو بقیہ جو ہمارے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں, سننے والے, ان کے لیے بھی تھوڑی سی آپ لوگ جو ہے وہ یہ گنجائش چھوڑا کریں کہ وہ بھی اپنی کال جو ہے وہ پروگرام میں شامل کر سکیں. نیکسٹ دیکھیں گے کالر, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. کون ہے, کہاں سے اور کیا بات کرنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی. ہلو. چلے جی, ان کی لائن پھر ڈراپ ہو گئی ہے. اور جہاں تک بات ہے حالات و واقعات کے حوالے سے, تو ہم کاروباری حوالے سے ہو یا پھر اور کسی حوالے سے, ہم تقریباً ہر پروگرام میں جو ہے وہ اتفاق و برکت کے لیے اور ساتھ ساتھ رزق میں فراوانی کے لیے ہم کچھ نہ کچھ ضرور جانتے رہتے ہیں اپنے علماء سے. تو کوشش یہی کریں آپ لوگ بھی سب اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کی, گھریلو واقعہ تمام معاملات کو اللہ کریم میں چاہا تو انشاءاللہ معاملات اچھے بھی ہوں گے انشاءاللہ. باقی آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, جو رب ہمیں ساتھ ساتھ خوشیاں ہیں ظاہر ہے, اور کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غم بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. کالر ہیں نیکسٹ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ جی, گجرات سے بول رہا ہوں. جی, عامر نام ہے میرا. جی بتائیے. جی, کاروبار کے لیے بول رہا ہوں. اچھا جی, کیا مسئلہ ہے بتائیے عامر صاحب. تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, کاروبار جو ہے نا وہ چل نہیں رہا. ٹھیک ہے, کیا کاروبار کرتے ہیں قبلہ؟ میں صوفے بناتا ہوں, کپڑے والے, کوشش والے صوفے. صوفے بناتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ہاتھ والے سب کا کام ٹھیک ہے, میرا کام جو ہے نا وہ نرم پڑتا ہے. اور ایک دکان ہے وہ کرائے پہ بھی میں نے دی ہوئی تھی, وہ کرائے پہ بھی نہیں کوئی دے رہا. پاس پاس کے جو لوگ ہیں ان کا کام ٹھیک ہی ہے. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شاہ بیگم. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 43 سال ہے. 43 سال, ٹھیک. جی, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جی, ضرور آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ.
پروگرام دیکھیے گا، رہنمائی بھی کرتے ہیں، دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے۔ پروردگار عالم کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، آسانی آپ کے لیے پیدا کرے انشاءاللہ۔ جی قبلہ سہروردی صاحب بتائیے۔ دیکھیں میرے بھائی، آپ یقیناً نماز پڑھتے ہوں گے، آپ ایک کام کر لیں میرے کہنے پہ کہ صبح کی جب نماز پڑھیں، ایک آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ صبح کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، اور کاروبار کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے آپ انشاءاللہ چند دن عمل کریں گے تو آپ بڑی بہتری محسوس کریں گے۔ 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے جو بھی مانگنا ہے، تو انشاءاللہ رزق بھی آپ کا کھل جائے گا، آپ کے حالات بھی معاشی جتنے بھی ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ چلے جی، جواب سن لیا جی آپ نے محترم۔ کاروباری حوالے سے جو آپ نے بات کہی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے چونکہ اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے اور کاروبار کا بھی حصہ ہے، تو ہم اب یہی بات کر رہے تھے کہ کبھی کبھی جہاں پر ظاہر ہے خوشیاں وہاں پر غم بھی ہیں، اور یہ سب ساتھ ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی خاص معاملہ آپ کے ساتھ ہے، بقیہ لوگوں کا کام ٹھیک ہے۔ یہ ایک انسان کے ذہن میں بس جو ہے وہ ایسا کچھ وہم ہوتا ہے، یا پھر کچھ خیالات، کچھ سوالات ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو بہرحال آپ پریشان نہیں ہوں، یہ وظائف جو آپ کو بتائے گئے ہیں یہ بھی کیجیے نماز کی پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ کریم میں چاہا تو معاملات جو ہے وہ ضرور بہتر ہوں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ، اور آپ بھی اپنے آپ کے لیے دعا کیجیے گا، مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا فرمائے۔ بہت سے احباب ہمیں چونکہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، تو اب چونکہ وقت بھی دعا کا ہے، بس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی، ہمارے ساتھ تمام دیکھنے سننے والے دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کو، اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ظاہری باطنی مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے ناظرین ہیں، سننے والے سامعین ہیں، الہ العالمین جو جو ان کی حاجات ہیں وہ پوری فرما، جو ان کے نیک مقاصد ہیں اس میں کامیابیاں فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، جتنے بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما۔ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا پوری ٹیم کا سب تیری فقط تیری رضا میں ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین، شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔